बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं और हस्बे तवक्को हुई हैं, और जो कुछ आपको बताया गया था, कल मैंने बताया था, वही सब कुछ हुआ है और उसमें कोई रत्ती बराबर भी तब्दीली नहीं आई। उसकी तरफ भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले खबरें लेते हैं जी। खबरें इंपॉर्टेंट हैं, वो भी खबरें इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने कल बताई थी, वो आज पूरी हो गई। लेकिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान, ताहियात चेयरमैन इमरान खान जेल में मुक़य्यद, और उनसे हर कोई खौफजदा, और उनकी मकबूलियत से खौफजदा, उनके फैसलों से खौफजदा और उनकी स्ट्रेटेजी से खौफजदा। ये हमें जो खौफजदगी है वो नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि सब जो इमरान खान साहब के तमाम मुखालिफिन जो हैं, और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल गुरु जिनको कहा जाता था, पॉलिटिकल पंडित और पॉलिटिकल गुरु समझा जाता था, और वो सब के सब इस वक्त सर जोड़कर बैठे हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि करें तो वो करें क्या। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इलेक्शन के मुलतवी करने के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी मैदान में उतर चुकी है कि किसी भी तरीके से ये इलेक्शन पोस्टपोन करवा दिए जाएं, मुनसूख करवा दिए जाएं, मुलतवी करवा दिए जाएं, ये फिल वक्त ना हो। उसकी वजह सबको नजर आ रही है, और सबसे ज्यादा उनको नजर आ रही है कि हम ये इलेक्शन नहीं जीत सकते, पाकिस्तान के अवाम का सामना हम नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अवाम एक फैसला कर चुके हैं और वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। उसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो चुका, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद अब इमरान खान साहब जेल से बैठ के अपनी पार्टी को चला रहे हैं। और आज दो अहम तकर्रियां हुई हैं। पहली तकर्री पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में की गई है, और वह है चौधरी परवेज इलाही साहब, उनको पार्टी का सदर मुकर्रर कर दिया है, और बैरिस्टर गौहर जो कि नामुंतखब चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये तकर्रुरनामा जारी किया है अपने दस्तखतों से। इस तरीके से चौधरी परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब के जमाने में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर थे, और उन्हें सदर मुकर्रर किया था, और अब दोबारा उनको सदर मुकर्रर कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा अफवाहें जो हैं वो चल रही थी। लाइक माइंडेड जो है दानिश्वर मुस्लिम लीग नवाज के नूनी मीडिया, वो ये सारे का सारा एक तासुर देने की कोशिश कर रहा था कि देखें जी, चौधरी परवेज इलाही साहब भी थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, इतने सीनियर लोग थे, फिर बैरिस्टर गौहर को क्यों लेकर आए, क्या वजह बनी, बैरिस्टर गौहर साहब आ गए, और फिर उनकी पुरानी तस्वीर निकाल के मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर मोस्ट रहनुमा जो हैं वो उनको ट्वीट कर रहे थे, पोस्ट कर रहे थे। आप अंदाजा करें कि बैरिस्टर गौहर साहब उससे भी खौफजदा हैं। ये सब के सब सीनियर मोस्ट रहनुमा जिनके बाल सफेद हो गए पाकिस्तान की सियासत में, वो इस तरफ दौड़े चले जा रहे थे, और उनके होश उड़े हुए थे। बहरहाल, एक तो चौधरी परवेज इलाही साहब की तकर्री की गई, दूसरी तकर्री की गई है शाह महमूद कुरैशी साहब की, उनको वाइस चेयरमैन मुकर्रर कर दिया है बैरिस्टर गौहर, नामुंतखब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब भी वापस अपने ओहदे पर वापस आ चुके हैं, जेल में मुक़य्यद हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब जेल में मुक़य्यद हैं। अब जरा थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि पूरी की पूरी सियासी जमात इस वक्त जेल में है। इमरान खान साहब बानी चेयरमैन जेल में, चौधरी परवेज इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर जेल में, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में, पंजाब की सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में, और कराची सिंध के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख जेल में, और अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के सदर वो हैं रूपोश। तो ये सिचुएशन इस वक्त है, पूरी की पूरी सियासी जमात जो है वो जेल में मुक़य्यद है। लेकिन इसके बावजूद जो बड़े बड़े पॉलिटिकल गुरुज हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित हैं, सियासी जमातें हैं जिनकी उम्रें 40-40, 50-50 बल्कि 70-70 साल तक हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासी जमात की उम्र तो 75 साल से भी ज्यादा है। तो इसलिए ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये हो क्या रहा है, ये जनाब पता चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सबको मिलियामेट कर दिया है, और उन्होंने मिलियामेट किसकी ताकत पे किया? अवाम की ताकत पे, आपके वोट की ताकत पे किया है, क्योंकि आपका वोट इस वक्त इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है। हर शहरी का, हर माँ का, हर बहन का, हर बेटी का, हर बुजुर्ग का, हर नौजवान का वोट इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है, और सबको नजर आ रहा है कि ये वोट किधर जा रहा है। ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का ये पहला इलेक्शन होगा जिसका रिजल्ट
آنے سے پہلے ہی پتا ہے کہ رزلٹ کیا ہوگا، تو اس لیے یہ سب کے سب خوفزدہ ہیں۔ بہرحال 2 اہم تقرریاں ہو گئیں جی۔ اس کے بعد آتے ہیں جو میں نے کل آپ کو بتایا وہ عین اسی طریقے سے ہو گیا، اس میں کوئی 19-20 بھی نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف الیکشن کمشنر پلس 4 ممبرز، جو سمجھتے ہیں کہ جن کو آئین نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے لیکن وہ ساری کی ساری طاقت آج ٹھس ہو گئی اور اس کی ہوا ایسی نکلی، اس کا غبارہ ایسا پھٹا کہ مذاق ہنسی آ رہی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر پلس 4 ممبرز، اور یہ آئینی عہدے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے، آئینی عہدے ہیں، اور ان کا حیثیت، ان کا جو لیول ہے وہ بالکل جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جج کا ہے، وہ ان کی کور، ان کی اہمیت اور ان کا تحفظ جو ہے اس طریقے سے دیا گیا، لیکن وہ آج لیٹ گئے ہیں جی گریڈ 18 اور گریڈ 17 کے نیچے بالکل ملیا میٹ ہو گئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ توہین الیکشن کمیشن کا کیس چل رہا تھا، انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے۔ اب یہ کوئی میجسٹریٹ نے آرڈر نہیں جاری کیا، چیف الیکشن کمیشنر پلس 4 ممبرز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے فواد چودھری صاحب کے اور عمران خان صاحب کے، تو دونوں کے جیل سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کو، ان دونوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں ماننا اور ہم نہیں لا سکتے جی، عمران خان صاحب کو بھی نہیں لا سکتے، فواد چودھری صاحب کو بھی نہیں لا سکتے، آپ کے احکامات ردی کی ٹوکری میں، سیکورٹی ریزنز ہیں، حالانکہ سیکورٹی نہیں تھی، پولیٹیکل ریزن، تو اس لیے اب انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ تو سبکی ہوگی بہت بڑی، تو آج انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے پھر ہم ہی چلے جاتے ہیں جیل میں اور وہاں پہ جا کے ٹرائل کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی چلیں اب آپ وزارت داخلہ جو ہے جیل ٹرائل کا ہمیں حکم دے تو پھر ہم جائیں گے جیل میں ٹرائل کرنے کے لیے۔ یہ چیف الیکشن کمشنر پلس 4 ممبرز الیکشن کمیشن کے، اس سے زیادہ شرمناک بات اور کوئی ہو نہیں سکتی، اس سے زیادہ شرمناک بات اور ہو نہیں سکتی کہ چیف الیکشن کمشنر پلس 4 ممبرز الیکشن کمیشن کے ممبرز جو ہیں وہ اس حد تک بے اختیار اور بے اوقات ہو جائیں کہ ان کا حکم جیل کا سپرنٹینڈنٹ بھی نہ مانے اور جیل کا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل بھی نہ مانے، گریڈ 18 اور گریڈ 17 کے آفیسر، تو یہ ہے جناب، لہذا اب یہ جائیں گے ادھر۔ دوسرا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ بہت ہی پڑھے لکھے ہیں، فارن کوالیفائڈ ہیں اور نیٹ اینڈ کلین ہیں، تو وہ کس طرف جا رہے ہیں، اپنا کیریئر کیوں اس حد تک متنازع بنا رہے ہیں، اور ان کے بارے میں عمران خان صاحب یا ان کے بارے میں جو پرسپشن بن چکا ہے، پبلک میں پرسپشن بن چکا ہے، وہ ہر بار اس پرسپشن کو سچ ثابت کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی آج ایک وہی کام کیا جس کی توقع تھی، اور وہ توقع یہ تھی کہ توشہ خانہ میں ایک اپیل ہے، لاہور ہائی کورٹ کا 5 ممبرز بینچ سن رہا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے سامنے تھا، وہ جب ان میں آپس میں وہ ہوئی، ایک اپیل ادھر تھی ایک ادھر تھی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ادھر کا جو کیس ہے وہ خارج کرتے ہیں جی، ادھر کا کیس جو ہے ہم اپیل واپس لیتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل واپس لینے کے بجائے انہوں نے اپیل واپس لینے کے سپٹمبر میں یہ ریزرو کیا ہوا تھا، سپٹمبر میں یہ اپلیکیشن فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا، اس کا فیصلہ آج سنایا ہے، اور آج فیصلہ یہ سنایا کہ یہ اپیل آپ واپس نہیں لے سکتے، حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ اپیل واپس لینا ایک نارمل روٹین تھی کہ آپ اپیل واپس لے لیں، لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا نہیں، آپ یہ اپیل واپس نہیں لے سکتے، ہم ہی سنیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی کیس خود سننا چاہتے ہیں، اور یہی سب کچھ ہوا، اور یہ جناب ہمارے سامنے آ چکا ہے، اس لیے یہ 2 معاملات ہو چکے ہیں۔ اب آتے ہیں تیسرا، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو 2 دن پہلے جو کچھ کہا وہ بڑا کلیئر میسج تھا، تو اب انہوں نے یہ فرمایا ہے، جو اب چیف الیکشن کمشنر کی طرف چلتے ہیں، انہوں نے تو اپنا فیصلہ دے دیا، ادھر سے انہوں نے فیصلہ دے دیا، اب انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے، انٹرا پارٹی الیکشن میں ایک بار پھر انہوں نے ریکارڈ مانگ لیا ہے، جناب سارے کا سارا ریکارڈ لے کے آئیں کہ کیسے انٹرا پارٹی الیکشن ہوا، تو انٹرا پارٹی الیکشن کا کسی اور سیاسی جماعت کا آج تک ریکارڈ نہیں مانگا، نمبر 1۔ نمبر 2، آگے بڑھتے ہیں، عمران خان صاحب، آج القادر ٹرسٹ کیس تھا، القادر ٹرسٹ میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواست تھی،
وہ توسیع کر دی گئی ہے اور حتمی دلائل مانگ لیے گئے ہیں القادر ٹرسٹ میں. سردار لطیف کھوسا، عمیر نیازی صاحب وہاں پہ گئے، جیل میں سماعت ہوئی. اور مزے کی بات ہے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کسی قسم کا، آج ان کو بتایا گیا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میری طرف سے کسی قسم کا کوئی جو ہے پیچھے ہٹنے کا امکان نہیں ہے اور میں اپنی بات پر قائم ہوں. اور 13 دسمبر تک القادر ٹرسٹ کی سماعت ملتوی کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن آ چکی ہے اور وہ ہے الیکشن کے ملتوی کرنے کی، یعنی کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے. اور 8 فروری کو الیکشن ملتوی نہیں ہو نہیں سکتے، اس لیے ان کو ملتوی کر دیا جائے. لہذا یہ درخواست آ چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اس کو سنا جائے گا. اور عمران خان صاحب توشہ خانہ ریفرنس الیکشن کمیشن کے نااہلی کے خلاف عمران خان کی اپیل واپس لینے کی درخواست بھی خارج کر دی گئی ہے، مسترد کر دی گئی ہے. اور اس طریقے سے آج جو ہے بہت زیادہ اس نوعیت کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور جو درخواست دائر کی گئی ہے اس کے لیے سماعت اب کل ہوگی الیکشن ملتوی کرنے کی. جبکہ دوسری جانب ایک اور کیس بھی آ چکا ہے اور وہ آیا ہے حلقہ بندیوں کا. حلقہ بندیوں کو چیلنج کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اور اس کے لیے بھی اب آئندہ کی سماعت ہوگی. اب آتے ہیں ذرا، کیونکہ یہ خبریں بہت زیادہ ہیں، بے شمار خبریں ہیں، اس لیے میں نے کہا سب اس ولاگ میں زیادہ سے زیادہ کور کریں. تو نمبر 1، چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بے اختیار نکلے اور ان کی بات ایک گریڈ 17 اور گریڈ 18 کا افسر نہیں مان رہا. اور اس لیے آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن کیسے صاف شفاف کروائیں گے. نمبر 2، توشہ خانہ میں جو اپیل تھی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے خارج کر دی. انہوں نے کہا یہ میں خود سنوں گا. لاہور ہائی کورٹ کا 5 ممبرز بینچ وہ الگ پیٹیشن ادھر پڑی ہے. نمبر 3، الیکشن کو چیلنج کر دیا گیا ہے، الیکشن کا التوا کی درخواست آ چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. آگے اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب آ چکے ہیں میدان میں اور انہوں نے بھی کہا الیکشن ملتوی کیے جائے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن بالکل ملتوی نہیں ہوں گے اور الیکشن ہر صورت میں ہوں گے اور ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور جیسے بھی ہے جس طرح بھی ہے الیکشن کروائے جائیں اور الیکشن کے لیے پاکستانی قوم بالکل تیار ہے اور پاکستان کو نقصان ہوگا اگر اس کے بارے میں کچھ اور کیا گیا، تو اس کو ڈیلے کیا گیا تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کو مسترد بھی کر دیا ہے اور تشویش کا اظہار بھی کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے حامد خان بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے سامنے نقطہ اٹھایا کہ کچھ مشکلات ہیں. اکبر ایس بابر جس طرح پروپیگنڈا کرتے پھر رہے ہیں یا الیکشن کمیشن میں درخواست بازی ہو رہی ہے وہ ایک خطرہ ضرور ہو سکتے ہیں. بانی چیئرمین عمران خان نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کہ اوریجنل آرڈر کو بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے. عمران خان صاحب نے علی ظفر کو فوراً لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے. یہ بات صاف ہے کہ اکبر ایس بابر پارٹی کا رکن ہی نہیں اور یہ قومی اسمبلی کے الیکشن تو نہیں ہو رہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے ہمیں 20 روز کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کا کہا تھا جو ہم نے پورا کر دیا. تو یہ ہیں جی اب تک کی اطلاعات. باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کچھ اور باتیں کر رہیں گے کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بلے کا نشان کیا مولانا فضل الرحمان صاحب تو الیکشن سے ہی بھاگ رہے ہیں اور جتنی مقبولیت اس وقت تحریک انصافی ہو گئی ہے بانی چیئرمین اس طرف اشارہ کریں گے تو وہی جیتے گا. اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ پرامید ہیں کہ الیکشن ہوئے اور الیکشن ہونے چاہیے، صاف شفاف ہونے چاہیے اور اس کا نتیجہ بھی پاکستانی قوم پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نکالے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.